अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल को कालादम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। आइनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। यूँ तो बहुत सारे वकला ने दलाइल दिए, मगर आज के दलाइल एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दिए हैं और एक बज़ाहिर एक दरमियाना रास्ता निकाला है जो बहुत मौसर है, और वो ये है कि आर्मी एक्ट की जो शिकें हज़फ की गई थी, कालादम करार दी गई थी, आइन से मुतसादम करार दी गई थी, उनको बेशक बहाल भी कर दिया जाए, तो उनकी तशरीह ऐसे कर दी जाए कि इतना आसान ना हो कि हर सिविलियन शहरी को फ़ौजी हुकाम ले जाएं और उसका फ़ौजी अदालत में ट्रायल करना शुरू कर दें। इसी हवाले से एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के क्या दलाइल थे हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब फैसल सिद्दीकी। फैसल सिद्दीकी साहब, बड़े दिलचस्प दलाइल आपकी तरफ से आ रहे हैं और आपने ये तजवीज़ किया है कि फ़ौजी हुकाम के जो हवाले किए जाते हैं कोई भी सिविलियन शहरी, उनको एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में जब पेश किया जाता है तो मैजिस्ट्रेट की अदालत में जब तक उनको बाकायदा चार्ज शीट ना कर दिया जाए या चार्जेस फ्रेम ना कर दिया जाए, फर्दर जुर्म आयद ना हो जाए, उस वक्त तक फ़ौजी हुकाम जो हैं वो मांग ही नहीं सकते किसी सिविलियन शहरी की तहवील। तो ये एक्चुअली इसका मंतक क्या है और क्या आप सिविलियन शहरियों के फ़ौजी अदालत में ट्रायल के हक़ में हैं? देखिए, ये एक ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट है। वैसे तो हम जजमेंट को सपोर्ट करते हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल सही स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये बात बेंच नहीं मानती तो एज एन अल्टरनेटिव मैंने ये प्रपोज़ किया है कि बेंच को ये देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस में जो 105 सिविलियंस का ट्रांसफ़र हुआ था इन मिलिट्री कस्टडी, वो क्या लीगल था या नहीं था। मतलब आप क्या मिलिट्री अथॉरिटीज़ को अक्यूज़ड सिर्फ इस बेसिस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वो आके ख़ुद कहें कि हमारे ख़्याल में इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, एंड दिस हैपन विद इन 15 डेज़। 10 मई को FIR कटती है और 25 को जो है वो एप्लीकेशन डाल देते हैं। या ये कैसे इस चीज़ पे हो जाएगा कि पुलिस वालों के थ्रू आप आर्मी एक्ट की प्रोविजंस लगवा दें और फिर जाके मैजिस्ट्रेट के पास या किसी ATC के जज के पास या किसी और स्पेशल कोर्ट में पहुंच जाएं और कहें कि इनकी कस्टडी हमें दे दें। मेरी नज़र में जो इस पे लॉ एस्टैब्लिश्ड है एज़ फार बैक इज़ 1956, वो ये है कि जब तक मैजिस्ट्रेट ये फ़ैसला नहीं करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस कि इन अक्यूज्ड पर्सनस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वो ऑफेंस लगते हैं जिसके तहत उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। ये फैसले से मुराद ये है कि जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, जी, जब तक वो चार्ज फ्रेम नहीं करेगा इस पे, तो जब तक वो एप्लीकेशन ही नहीं डाल सकते ट्रांसफ़र की। और इसकी रीज़न ये है कि देखिए इस फैसले की यानी इस चार्ज फ्रेमिंग की कितने ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर वो ये कस्टडी ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास, तो दे लूज़ ऑल द राइट्स दे हैव फॉर द ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। तो इस लेवल का हमारे कोर्ट्स ने हमेशा एक चेक किया है। ये नहीं कि एक मिलिट्री ऑफिसर आया और उसको कस्टडी हैंड ओवर कर दी, या पुलिस वाले ने एक शिक लगा दी आर्मी एक्ट की, तो जब मिलिट्री ऑफिसर्स आए उसके बेसिस पे तो उनको हैंड ओवर कर दी। कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, कोई रीज़न्ड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ड्रास्टिक हैं। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो बज़ाहिर ये कह रहे थे कि महज FIR में अगर एक चार्ज लग गया है, किसी ASI या मुहर्रिर ने FIR में दफ़ा लगा दी है, तो वो काफ़ी है फ़ौजी हुकाम के हवाले किसी भी सिविलियन शहरी को करने के लिए। तो ये चार्ज इल्ज़ाम और चार्ज शीट में क्या फ़र्क है जो बज़ाहिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो या तो समझ नहीं पा रहे या समझना चाह नहीं रहे? देखिए, बात ये है कि ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई समझ नहीं पा रहा। एक व्यू ये हो सकता है कि भाई मिलिट्री अथॉरिटीज़ जब कस्टडी मांग सकती हैं
جب ایک دفعہ ایف آئی آر انیشیٹ ہو جاتی ہے اور اس میں فرض کیجئے کوئی اوفینس لگ گیا ہے انڈر دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جس کے تحت سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکے. ایک دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں, ایف آئی آر تو کوئی بھی اوفینس لگا دیں, بہت سارے لوگوں کو پولیس خود ہی ڈسچارج کر دیتی ہے ایف آئی آر کے بعد, تو جب تک ایک فائنل چارج شیٹ نہ آ جائے, یعنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے پولیس کی, جب تک یہ چیز نہیں, آپ ایپلیکیشن نہیں ڈال سکتے ٹرانسفر کی. ایک تیسرا ویو یہ ہے جو کورٹس نے لیا ہے, وہ یہ لیا ہے کہ نہیں, جب تک میجسٹریٹ چارج شیٹ یعنی فائنل چلان کو دیکھ کے چارج فریم نہ کرے اور وہ اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ اس میں ایسے اوفینسز ہیں جس کے تحت ان کی کسٹڈی جو ہے ملٹری اتھارٹیز کو دی جا سکتی ہے اور اس پہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, جب تک میجسٹریٹ یہ فیصلہ نہ کر لے جب تک آپ کسٹڈی ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ایڈمیٹڈ چیز ہے کہ یہ جو 9-10 مئی کے کیسز ہیں اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی. جب ان کی کسٹڈی ٹرانسفر کی گئی ہے تو صرف ایک ایف آئی آر تھی, اس ایف آئی آر کے بیسس پہ ایپلیکیشن ڈالی گئی ٹرانسفر کی, اور اگر وہ آپ آرڈر دیکھیں گے اے ٹی سی جج کا تو اس میں تو انہوں نے پہلے پیراگراف میں کہا ہے کہ یس, یہ جو اکیوزڈ ہیں دے آر گلٹی آف اوفینسز انڈر دی آرمی ایکٹ, تو انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے گلٹی آن دا بیسس آف دی ایف آئی آر. یعنی کہ انہوں نے تو مجسٹریٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو آرمی ایکٹ کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے, ان کو تو صرف قانون کی ان دفعات کا حوالہ دینا چاہیے کہ وہ کیا لاگو ہوتی ہیں یا نہیں, اور اگر اس میں کوئی ایسی دفعہ آ جاتی ہے چارج شیٹ میں تو اس کے بعد کمانڈنگ آفیسر جب ریکویسٹ کرتا ہے تو اس وقت آرمی ایکٹ کا ذکر آئے گا بیچ میں. پہلے تو جو عام دفعات ہیں جو کہ کاگنیزیبل ہے آرمی ایکٹ کے تحت, اس کے حوالے سے مائنڈ بنانا ہوگا میجسٹریٹ کو. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیٹ از اے بیٹر وے آف پٹنگ اٹ, کہ وہ چارج جو فریم کرے گا, فار ایگزامپل وہ چارج فریم کرے گا انڈر دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ. اب اگر وہ یہ چارج فریم کر دیتا ہے تو پھر آرمی اتھارٹیز کی طرف سے ایک ایپلیکیشن آ سکتی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے, اب سارے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے جو اوفینسز ہیں دے آر ناٹ لائبل ٹو کورٹ مارشل, اونلی سم آف دیم آر. اب اگر آرمی اتھارٹیز ایک ایپلیکیشن ڈالتی ہیں کہ جی ہمیں کسٹڈی ٹرانسفر کر دیں کیونکہ یہ جو اوفینس ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا, دس از ٹرائبل بائی کورٹ مارشل, اس پہ بھی میجسٹریٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو میں نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے انڈر چارج فریم کیا ہے اس میں کیا وہی اوفینسز ہیں وچ آر لائبل فار کورٹ مارشل. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ نہ کسی پولیس والے کے پاس ہے نہ کسی آرمی آفیشل کے پاس ہے, اس کا فیصلہ ایک سول کرمنل جسٹس سسٹم کا جج کرے گا. وہ میجسٹریٹ ہوگا, وہ اسپیشل جج ہوگا, کیونکہ وہ ایک بہت ڈراسٹک فیصلہ کر رہا ہے. وہ ایک شخص کو ایک ایسے کورٹ میں بھیج رہا ہے جہاں اس کے پاس 25% بھی وہ رائٹس نہیں ہیں جو اس کے پاس ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, جو میجسٹریٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملزم کے اوپر یہ دفعات لگتی ہیں اور چارج فرد جرم میں وہ دفعات ڈال دیتا ہے, تو ان دفعات کے خلاف یا اس میجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف کسی بھی شہری کو اپیل کرنے کا بھی حق حاصل ہے, اور اگر ہے یا تھا تو کیا یہ حق استعمال کیا گیا 9 مئی کے کیسز میں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ماحول ایسا تھا کہ کسی نے اس وقت یہ ٹرانسفرز چیلنج نہیں کیے, لیکن وہ ضرورت نہیں تھی چیلنج کرنے کی, اس لیے کیونکہ یہ جو سارے چیلنجز تھے یہ سپریم کورٹ آ گئے. ان سپریم کورٹ چیلنجز میں وہ وائریز کا چیلنج بھی ہے, ٹرانسفرز کا چیلنج بھی ہے, ہر قسم کا چیلنج ہے. اب جب ایک معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس کا پیس میل فیصلہ کوئی ہائی کورٹ تو نہیں کرے گا نا, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں جاتی یا تو ریویژنز جاتی یا پٹیشنز جاتی, جو بھی جاتی. ہائی کورٹ بھی اس وقت ان ٹرانسفر آرڈرز پہ یہ کہتا کہ بھئی یہ سب چیزیں تو چیلنج ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کیونکہ وائریز دیکھ رہا تھا تو اس نے یہ سارے کنیکٹڈ ایشوز بھی دیکھے. تو سپریم کورٹ میں جیسے آج میں نے جسٹس منیب کا آرڈر پڑھ کے سنایا کہ جسٹس منیب نے لا بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اور کہا ہے کہ اگر اس چیز کو ہم ایک سائڈ پہ بھی کر دیں تو اس کیس میں جو ٹرانسفرز ہوئے ہیں یہ تو سارے انلیگل ہیں. مطلب یہ ساری جو ٹرائلز ہوئی ہیں
یہ پورا کا پورا جو سپر اسٹرکچر ہے یہ تو دس ول فال. اگر ٹرانسفر غلط ہے تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں کیونکہ کوئی جورسڈکشن ہی ازیوم نہیں کی جا سکتی تھی. اچھا آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھانے دار کی لکھی ہوئی ایف آئی آر کی بنیاد پہ جو فوجی حکام ہیں وہ ملزمان کو نہیں لے جا سکتے, مجسٹریٹ نے ایک فیصلہ دینا ہے, مگر مجسٹریٹ نے چالان کی بنیاد پہ فیصلہ دینا ہے, اور چالان جو ہے انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ ہوگا, اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایس ایچ او کرے گا یا آئی او کرے گا. کیا وہ آئی او کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فوجی چھاونیوں میں جا کے بھی انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو تمام ڈاکومنٹس اور افسران کا بھی بیانات قلم بند کرے, جو کہ تفتیش کا بڑا اہم حصہ ہے, اور یہ ڈٹرمن کیا جا سکے کہ کیا واقعی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے متعلقہ دفعات کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ بالکل, کیونکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے انڈر ہمیشہ ٹرائل میجسٹریٹ کرتا ہے. میجسٹریٹ از دا کورٹ. کورٹ مارشل آف این آفیشیل سیکرٹس ایکٹ offense از این ایکسیپشن. تو وہ جو ساری انویسٹیگیشن ہے وہ تو کرتی ہے سیولین اتھارٹی, یعنی کہ ایک عام انسپیکٹر جو ہے وہ کرنل, میجر, بریگیڈیئر یا کسی بھی افسر کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. نہیں, اس کو تو انویسٹیگیٹ نہیں, آئی مین دا پوائنٹ از کہ وہ تو آرم فورسز کے لوگ ہیں نا, دے ول ناٹ بی چارجڈ ان اے سول کورٹ. انویسٹیگیشن کے طور پہ جی انویسٹیگیشن مطلب پوچھ تاچھ کے طور پہ آف کورس وہ کر سکتا ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی ساری انویسٹیگیشن اور ٹرائل نارملی ایک سول کورٹ کرتا ہے. آئی مین میں کل دکھاؤں گا, میں نے کوئی 50 ججمنٹس نکالی ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے انڈر جس میں انڈین اسپائز انوالوڈ ہیں. سب کا ٹرائل جو ہے میجسٹریٹ کے سامنے یا اسپیشل کورٹس کے سامنے ہوا ہے. اور اس میں جو میجسٹریٹ نے آرڈرز جاری کیے 9 مئی کے ملزمان کے, اس میں انہوں نے کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں دیا. دیکھیے اس میں تو کیونکہ اے ٹی سی ٹرائلز تھی تو میجسٹریٹ تو نہیں تھا, اٹ واز اے اسپیشل جج, لیکن انہوں نے بھی اسپیکنگ آرڈر نہیں دیا. انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا, اور وہ اتنا فنی آرڈر ہے جو میں کل پڑھوں گا, کہ انہوں نے پہلے پیراگراف میں کہا ہے ہاں یہ گلٹی ہیں. اچھا, اور انہوں نے کہا بالکل ان کی کسٹڈی میں دے اور رہا آپ ہوں. کہتے ہیں اے ٹی سی کے جج کے پاس تو معاملہ جا ہی نہیں سکتا. اے ٹی سی کے جج کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کچھ, کیونکہ ساری ایف آئی آرز میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا آفینس لگائے بھی نہیں, تو جن میں لگایا نہیں ہے اس میں کسٹڈی کس طرح حاصل کر لی. پہلا تو سوال یہ ہے, اس میں تو ایف آئی آر میں بھی نہیں ہے آفینس, ٹھیک ہے نا. جن میں لگایا بھی ہے تو اے ٹی سی کے جج کے پاس جب گیا تھا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تو میرا شیڈیول آفینس ہی نہیں ہے, میرے پاس کیوں آئے ہو, جاؤ میجسٹریٹ کے پاس جاؤ. اس کو تو اس لیول, اس حد تک ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کو ڈائریکٹ کرنی چاہیے تھی. یو فائل اٹ بیفور دا ریلیونٹ کمپیٹنٹ کورٹ. اے ٹی سی کا جج نان شیڈیول آفینسز یعنی جو ہے اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی وہ ٹرائی کر سکتا ہے, اگر ایک دفعہ وہ مین آفینس یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ ٹرائی کر, وہ بھی چارج فریمنگ کے بعد ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی. مختصر یہ کہ میجسٹریٹ کے چارج شیٹ سے پہلے نہ تو فوجی حکام خط لکھ کے کسی بھی سویلین شہری کی تحویل مانگ سکتے ہیں, نہ ہی وہ تحویل لے سکتے ہیں. اگر میجسٹریٹ چارج شیٹ کر دیتا ہے ایک شہری کو اور اس میں کچھ ایسی دفعات لگا دیتا ہے کہ جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں بھی ٹرائی ہوتی ہیں, تو پھر اس کے بعد چارج شیٹ کے بعد فوجی حکام یا کمانڈنگ آفیسر جو ہے وہ خط لکھ کے اس شہری کی تحویل مانگ سکتا ہے جس کے خلاف مجسٹریٹ کی عدالت میں مذکورہ دفعات کے ساتھ فرد جرم لگ جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر مجسٹریٹ جو ہے وہ فرد جرم میں وہ دفعات نہیں لگاتا تو پھر بھی فوجی افسران جو ہیں اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے, کیونکہ فوجی افسران اس سارے مجسٹریٹ کے عدالتی عمل کا حصہ ہی نہیں ہوتے, اور اس فیصلے کے خلاف صرف پولیس یا پروسیکیوشن جو ہے سرکار وہ اپیل میں آ سکتی ہے. 9 مئی کے معاملات میں یہ اپیل نہیں ہوئی, اور ایڈوکیٹ فیصل صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے چارج فریمنگ جو ہے وہ ضروری ہے. جسٹس امین الدین اور جسٹس محمد علی مظہر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو چارج ہے, جو ملزم ہے, جو ایکیوز ہے, وہ اسی وقت ہو جاتے ہیں جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے, جبکہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کا یہ کہنا تھا, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر فوجی حکام کو مجسٹریٹ کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں, پھر وہ براہ راست تھانے دار کو خط لکھ کے شہریوں کو تھانے سے ہی لے جا سکتے ہیں. یہ ان کا خلاصہ ہے, انہوں نے کہا نہیں, لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اگر چارج شیٹ یا فرد جرم ضروری نہیں ہے تو پھر
تو یہ ملزمان کو تھانے سے ہی لے جایا جا سکتا ہے، پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دلائل جاری ہیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے، اور کل وہ اپنے یہ دلائل جاری رکھیں گے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے، اور بظاہر ان کے تمام دلائل کا محور یہ ہے کہ اگر جو آرمی ایکٹ کی شقیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، اگر سپریم کورٹ ان کو بحال کر بھی دیتی ہے، اگر بحال کر بھی دیتی ہے، تو پھر میجسٹریٹ کا اور یہ فرد جرم یا چارج شیٹ کا جو فلٹر ہے اس کو لگانا بہت ہی ضروری ہو جائے گا۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔